अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल दी हॉन्टेड आवर्स में। दोस्तों, आज हमें कहानी जिन्होंने भेजी है वो बहरीन से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो आगे मैं आपको जो भी किस्सा सुनाऊंगा वो फ़र्ज़ी नाम से होगा, लेकिन उनकी ज़बानी होगा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम उमर है, मैं बहरीन में रहता हूँ। ये बात 2003 की है, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। हमारा स्कूल साइज़ में काफ़ी बड़ा था और स्कूल के ग्राउंड के अतराफ बहुत से दरख्त लगाए हुए थे जो कि दिखने में इंतहाई खूबसूरत लगते थे। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, तो मैंने स्कूल की क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक बहुत मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाबा एक पीर साहब के मुरीद हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। एक दिन वो हमारे घर पे आए। उनके साथ उनके कई मुरीदीन भी थे। वो मुझे बहुत देर तक गौर से देखते रहे। इस बात पे मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये मुझे इतनी गौर से देख रहे हैं। और फिर मुझे अपने पास इशारे से उन्होंने बुलाया। पास बुलाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। इस पे मैंने उनको बताया कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ झगड़ा लड़ाई मत करना। ये बात मुझे एक आम सी नसीहत लगी जो कि बड़े अक्सर बच्चों को करते हैं। मैंने इस बात को सुनी और अनसुनी कर दी। एक दिन हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे था। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं क्रिकेट टीम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पहले कर चुका था और इसलिए ये मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे अपना आप को प्रूव करना था। हमने मैच के दौरान किसी बात पे अगली टीम के साथ लड़ाई कर ली। हमारा झगड़ा हो गया। इसी बहस मुबासे में किसी ने मुझे गाली दे दी। आगे से मैंने भी गाली दी और बात बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि हाथापाई शुरू हो गई। मैंने उस लड़के को काफ़ी पीट दिया। इस वजह से हमें 5 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी का वो खौफनाक किस्सा शुरू होता है जो मैं आज तक भूल नहीं सका और शायद न कभी भूल पाऊंगा। सस्पेंड हुए 2 दिन हो गए थे। एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा। मैं क्या देखता हूँ कि एक पुरानी हवेली है जिसमें एक तारीक और लंबी गली है और गली के दाएं बाएं पुराने अलाव और मशाल जल रहे हैं और गली के आखिर में दूर अंधेरे में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता घबराता हुआ उस दरवाजे की तरफ चलता जा रहा हूँ कि मुझे खौफनाक जिन्नाती शैतानी चीख सुनाई देती है। मेरी आंख वो चीख सुन के खुल जाती है। नींद से मैं उठ तो गया था, मगर लेटा हुआ खौफ में कांपना शुरू हो गया। चेहरे पे पसीना और खून जैसे जम गया हो। अब मैं हल्की हल्की अपनी आंखें खोलता हूँ और कमरे में देखता हूँ तो हर तरफ अंधेरा है। मेरे बिस्तर के बिल्कुल सामने शीशा है। उस शीशे में मैं क्या देखता हूँ
کہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس جہاں اندھیرا ہے وہاں سے ایک 11 فیٹ کا کالا سایہ نمودار ہوتا ہے جس کا سر کمرے کی چھت تک لگ رہا ہوتا ہے. اس کے بال اس کی کمر تک آ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ کے میں بہت ڈر جاتا ہوں. وہ میرے قریب آتا ہے. میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن چیخ نہیں پا رہا ہوتا. وہ قریب آتا ہے اور میری سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں تمہارا دل تمہاری سینے سے نکال لوں گا. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. پھر اللہ کا کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ میں چیخ مار کر اٹھ جاتا ہوں. زور سے چیختا ہوں, اتنی زور سے کہ میرے ساتھ میرا جو بھائی سو رہا تھا وہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں ہوا کیا. میں گھبرا جاتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیا بولوں. پھر میں اس کو صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا, ایک برا خواب دیکھا تھا. بس یہ کہہ کے وہ بھی سو جاتا ہے اور میں بھی سو جاتا ہوں. یہ تو ایک خواب تھا, مگر اب دن بہ دن مجھے روز ایسے خواب آنے لگے. میری طبیعت اب کچھ صحیح نہیں رہتی تھی. میں اداس رہنے لگا تھا اور یہی چیز اب میری پڑھائی پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی. ایک دن ایکسٹرا ٹیوشنز کے لیے مجھے اسکول میں رکنا پڑا. میرے ساتھ میرا دوست حامد بھی رک گیا. ہماری کلاسز جب ختم ہوئیں تو حامد نے مجھ سے کہا کہ یار عمر چل یار کینٹین چلتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے ہیں, باہر بیٹھتے ہیں, تھوڑا ریفریش ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو. ہم کینٹین گئے, کھانا پینا لیا اور باہر نکلے اور یہ دیکھنے لگے کہ اب ہم بیٹھے کہاں. تو حامد نے ایک آئیڈیا دیا. اس نے کہا کیوں نہ ہم گراؤنڈ پہ چلیں اور وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے بیٹھ جائیں. میں نے اس سے کہا ہاں چلو, یہ بہتر لگتا ہے. ہم دونوں وہاں چلے گئے, کھانا پینا نکالا, چبوترے پہ رکھا اور دونوں بیٹھ کے آرام سے بات چیت کرنے لگے. شام کا وقت تھا, ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. سورج بس ڈھلنے کو ہی تھا. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حامد نے مجھے کہا کہ یار مجھے ذرا واش روم جانا ہے, میں واش روم ہو کے آتا ہوں. میں نے کہا ضرور یار, میں تمہارا یہی انتظار کروں گا. یہ کہہ کے حامد چلا گیا. میں وہاں خاموش بیٹھا ہوا تھا, سر جھکائے, اور انہی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ جو آج کل میرے ساتھ ہو رہی ہیں. کیا اچانک سے مجھے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی, جیسے میرے کان میں کسی نے کچھ کہا ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے. میں نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں تھا. پھر میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے. اس کے بعد پھر سے ایک سرسراہٹ کی آواز آئی, اب کہ زیادہ آئی. اب کہ مجھے لگا کہ یہ آواز میرے سر کے اوپر سے آ رہی ہے. میں نے جیسے اوپر دیکھا تو میرا خون میرے جسم میں جم گیا. درخت کے اوپر ایک کالا آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا, جیسے کوئی لاش لٹکی ہوتی ہے. اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور جیسے پورا جسم کی کھال اس کی لٹک رہی ہو. یہ دیکھ کے میں بہت ڈر گیا, اتنا ڈر گیا کہ میں ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب میری آنکھ کھلی تو حامد میرے سامنے تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار عمر ہوا کیا, تجھے کیا ہو گیا تھا. میں نے حامد کو کہا نہیں یار بس تھوڑے چکر آ گئے تھے تو گر گیا. میں نے اس سے بھی یہ بات چھپائی.
کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچے۔ اب یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سایہ مجھے روز خواب میں نظر آتا، روز مجھے ڈراتا، روز مجھے تکلیف دیتا۔ میں بھی گمسم رہنے لگا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے کئی بار پوچھا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں صرف خاموش رہتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کیا بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ مجھے کھلی آنکھوں سے کمرے میں، باہر، ہر طرف نظر آنے لگا۔ ایک دن مجھے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کے میں رونے لگا۔ کسی طرح میں نے اپنے آپ پہ قابو پایا اور سو گیا۔ صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جسم میں کچھ عجیب سی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں باتھ روم جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے چہرے کے دونوں یہ جو گال ہیں یہ اوپر کی طرف کھنچ رہے ہیں اور ہونٹ بھی اوپر کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ چہرہ پیلا پڑ گیا ہے اور میرے ٹانگوں کے بیچ میں جو پیشاب والی جگہ ہے وہ پوری طرح سوج گئی ہے۔ میں گھبرا جاتا ہوں اور بھاگ کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہوں اور ان کو سارا قصہ سنا دیتا ہوں۔ بابا بہت پریشان ہوتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر پورے چیک اپس کرتے ہیں۔ چیک اپ کرنے کے بعد یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے چند دوائیاں دے دی کہ یہ کھاؤ اور بہتری ہوگی۔ میرے بابا یہ سب دیکھ کے بات سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے پیر صاحب کو انڈیا میں کال کیا اور سارا واقعہ بتایا۔ پیر صاحب نے کہا تم لوگ فکر مت کرو، میں 2-3 دن میں بحرین آ رہا ہوں۔ خیر 2 دن کس تکلیف میں گزرے یہ بتانا ممکن نہیں ہے۔ 2 دن بعد پیر صاحب ہمارے گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے میرے ماں باپ سے کہا کہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ عشاء کے بعد کروں گا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اب جو بھی ہوگا وہ رات میں ہوگا، نماز کے بعد۔ خیر عشاء کی نماز پڑھی گئی اور ہمارے گھر والے، میرے پھپھا، تایا، سب یہ خبر سن کے کہ میری طبیعت خراب ہے سب آ چکے تھے۔ ہمارے ہال میں بیٹھک جمائی گئی، سارے گھر والے وہاں موجود تھے اور پیر صاحب وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مجھے لایا گیا اور ان کے بالکل آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پیر صاحب پہلے تو مجھے کافی غور سے دیکھتے رہے۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں اتنی غور سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ پھر اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں کسی نے 100 وولٹ کا کرنٹ ڈال دیا۔ میری آنکھیں، اب جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے یاد نہیں۔ میرے اوپر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ یا آگے کا قصہ جو بھی ہے وہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا۔ پیر صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد مجھے کیا ہوا مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا، جو میرے اندر جو چیز تھی اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور اس بچے کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ پہلے تو کوئی جواب نہ آیا، پھر پیر صاحب نے سختی سے پوچھا اور جب تب بھی جواب نہ آیا تو پیر صاحب نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ قرآنی آیتیں، کلمات پڑھی جس سے اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بول پڑا،
اس نے کہا کہ میرا نام جاسم ہے اور میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیر صاحب نے کہا کہ بتا آخر اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اسکول میں ایک لڑکے کو مارا تھا کرکٹ میچ کے دوران۔ وہ لڑکا میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہوں، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اس لڑکے کو بہت مارا تھا اور اب میں بدلہ لینے آیا ہوں اور میں اس کو مار کے ہی دم لوں گا۔ اس پہ میرے پیر صاحب نے کہا کہ تو چلا جا ورنہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن پھر پیر صاحب نے کچھ عمل کریں اور اوپر والے کا شکر ہے کہ میری جان اس منحوس سائے سے چھوٹ گئی۔ آج میں بالکل خوش اور صحت مند ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، مگر آج بھی کبھی کبھار جب وہ وقت یاد آتا ہے تو میں کانپ کے رہ جاتا ہوں۔